अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि बुशरा बीबी अलकादिर ट्रस्ट केस के बाद अब तोशा खाना रेफरेंस में भी फिक्स होने जा रही हैं, उन्हें मुल्ज़िम डिक्लेयर कर दिया गया है। इस खबर की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर बेड़ा ही गर्क हो गया, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब जेल से निकल के सीधे वज़ीर आज़म बनेंगे। ये कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इलेक्शन से फरार दरअसल कौन चाह रहा है, क्यों चाह रहा है, और इस सिलसिले में बारीक वारदातें कौन कर रहा है, ये आपको बताएंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी एक बरतानिया में बैठे हुए शख्स से जिसका नाम आदिल राजा है, और कानूनी तौर पे अब वो अपने नाम के साथ रिटायर्ड मेजर भी नहीं लिख सकता, क्योंकि उसको फ़ौज से जो है वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर दी गई है। और मफरूर हैं चूँकि वो पाक फ़ौज के ऊपर हमलों में मुलव्वस हैं, और इस सिलसिले में उनकी ऑडियोज़ भी आ चुकी हैं मार्केट में कि किस तरह वो भारत के जो राह से मुंसलिक लोग हैं उनसे वो गाइडलाइन लेते थे, और किस तरह फिर वो उस गाइडलाइन को इमरान खान तक ट्रांसफ़र करते थे, और इमरान खान के ज़रिए से फिर आगे उनकी सारी पार्टी तक वो ट्रांसफ़र होती थी। तो आखिर वो कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बरतानिया बैठने का मतलब ये है कि वो फिज़िकली शायद वक्ती तौर पे किसी कानूनी कार्रवाई से बच गया, लेकिन लंबा अरसा वो भी नहीं बचेंगे। खबर ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर उनकी जो जायदादें हैं उनको सीज़ करने और उनकी ज़ब्ती के हवाले से कार्रवाई का आगाज़ हो गया है, और गुज़श्ता रोज़ जो है वो रावलपिंडी की एक अदालत ने इस हवाले से अहकामात भी जारी कर दिए हैं। उससे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सफाई का अमल है वो अब तेज़ हो गया है, और शुमाली पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया है। जो दो साबिक अरकान सूबाई असम्बली पंजाब असम्बली के, और उनमें से एक गालिबन डिप्टी स्पीकर भी थे वासिक क़य्यूम अब्बासी, और जो MP थे उमर तनवीर भट्ट। इन दोनों के हवाले से अब इतलात मिली हैं कि ये दोनों भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह चुके हैं, और अब इन्होंने उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जान छुड़ाने का हतमी फैसला कर लिया है। तो अगर आप ज़रा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शुमाली पंजाब में कोई भी अब काबिल ज़िक्र शख्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं रहा है। आप चाहे जेलम से फवाद चौधरी को ले लें, या पिंडी से शेख रशीद अहमद साहब की तो चलो अपनी पार्टी थी, लेकिन वो भी समझे PTI के ही जाते थे, क्योंकि इमरान खान के कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। बर उनके भतीजे शेख राशिद शफीक तो थे, वो भी जो है वो PTI को छोड़ गए। फिर जो वफाकी वजीर थे गुलाम सरवर खान टेक्सला से, वो भी PTI को छोड़ गए। तो बंदा अब उधर बचा कोई नहीं है। अरकान कौमी असम्बली से ताकत अब्बासी वगैरह जो मरी से थे, या इस्लामाबाद से जो थे अली नवाज जवान वगैरह, ये सब लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए। तो जो हमें रिपोर्ट मिली है वो ये पता चला कि जनाब शुमाली पंजाब जो है वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर जो अपनी लीडरशिप के हवाले से उस हवाले से साफ़ हो चुकी है। कोई भी अब रुकन कौमी और सूबाई असम्बली जो है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता नहीं है जो उनके साबिक थे। अच्छा जी, ये मामला अब सिर्फ यहाँ तक नहीं रुक रहा, मामला तो अब आगे तक जाएगा। आपके इल्म में है, ये खबर तब आ चुकी है, अब ये कोई सीक्रेट नहीं रह चुकी कि जो अलकादिर ट्रस्ट केस या 190 जो मिलियन पाउंड्स वाला केस है उसमें बुशरा बीबी जो है वो ऑलरेडी मुल्ज़िमा डिक्लेयर की जा चुकी हैं, और उस केस में लाजिम बात है बड़ा संगीन किस्म का केस है, उसके हवाले से उनके ख़िलाफ़ काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन अब एक और रात गए एक खबर मौसूल हुई, हमने कहा आपके साथ वो भी शेयर कर दें। तो बुशरा बीबी जो है वो नैब के अंदर अब दूसरे केस में फ़िक्स हो गई हैं, और ये हमें ज़राए से मालूम हुआ है कि जो तोशा खाना वाला रेफरेंस है उसमें तफ्तीश जो है वो मुकम्मल हो गई है, और उस तफ्तीश के बाद ऐसी जो शहादतें और गवाहान मुयस्सर आ चुके हैं जिनके बाद अब ज़राए के ये कहना है कि बुशरा बीबी को उस मुकदमे में भी अब मुल्ज़िमान नामज़द कर दिया जाएगा। तोशा खाना वाले मामले के अंदर तफ्तीश के लिए बुशरा बीबी को 11 दिसंबर को तलब किया गया है, और हमारे ज़राए का ये कहना है कि जब 11 दिसंबर को उनकी पेशी मुकम्मल होगी तो उसके बाद जो है वो फौरी तौर पर एक रेफरेंस तैयार करके नैब कोर्ट में दायर कर दिया जाएगा नैब की तरफ से, और उस रेफरेंस के अंदर इमरान खान के अलावा बुशरा बीबी भी मुल्ज़िमा नामज़द कर दी जाएंगी। तो ये एक बुशरा बीबी के हवाले से जो है वो तशवीशनाक खबर थी कि अब एक दूसरे बड़े केस के अंदर भी वो जो है उनको मुल्ज़िमा डिक्लेयर किया जा रहा है। अच्छा जी, इलेक्शन के दिन जूँ जूँ करीब आ रहे हैं तब से बड़े बड़े काम हो रहे हैं, सामने कुछ होता है, पीछे कुछ होता है,
اور وہ کہتے ہیں کہ واقع کچھ اور نظر آتے ہیں کچھ والا معاملہ ہے. اچھا جی، آپ کو بڑی دلچسپ باریک واردات بتائیں جو کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا بریگیڈ نے ڈالی، اور آپ حیران ہوں گے کہ صرف ایک لفظ کے بدلنے سے پورا مفہوم کیسے بدلتا ہے. اکبر ایس بابر کی سمیت کچھ 14 لوگوں کی پٹیشنز تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، جو پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تھا اس کے خلاف تھی کہ جی یہ بالکل ایک ڈمی اور بوگس الیکشن ہوا، نہ کوئی ووٹنگ لسٹیں تھیں، نہ کوئی امیدواروں کے پینل تھے، نہ کسی کو کاغذات نامزدگی ملے. اور اس کے حوالے سے ویڈیوز بھی اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن کے پاس پیش کی. تو گزشتہ روز اس کی سماعت تھی. اس سماعت میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ مجموعی طور پہ اس الیکشن کے حوالے سے اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا. اور جب اکبر ایس بابر کے وکیل نے اور دیگر جو لوگوں کے وکلاء نے یہ کہا کہ جی یہ الیکشن جو ہے یہ ڈمی الیکشن تھا، اور اب جو ہے برائے مہربانی الیکشن کمیشن اپنی نگرانی میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے تاکہ ایک فیئر الیکشن ہو سکے، تو ان کی اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا. اور یہ کہا گیا کہ جی جتنا ٹائم ہم نے دینا تھا الیکشن کے لیے وہ ہم دے چکے ہیں، بار بار تحریک انصاف کو ٹائم نہیں مل سکتا. اور انہوں نے باقاعدہ تحریک انصاف کو ان درخواستوں پہ نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کر لیا. اچھا، اب یہ تو ہے وہ جو خبر جو اوریجنلی خبر ہے جو میں نے آپ کو بتائی، لیکن اس کو سوشل میڈیا پر اور ایون مین اسٹریم میڈیا پر کیسے پھیلایا گیا. مطلب میں کل میرے کولیگ بتا رہے تھے مجھے کہ وہ سما ٹی وی پہ وہ اس طرح سے خبر چل رہی تھی جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو کہ ایک بنیادی طور پہ بڑی باریک واردات ڈال کے خبر تیار کی گئی. اس خبر کی سرخی یہ تھی سما ٹی وی کی کہ جی الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوا ہے پی ٹی آئی کا، اس کے خلاف اکبر ایس بابر کی درخواست مسترد. اب اس خبر کا تاثر کیا بنتا ہے؟ اس خبر کا یہ تاثر یہ بنتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئے ہیں، اور چونکہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے خلاف جو ہے اکبر ایس بابر گئے تھے تو ان کی درخواست مسترد ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن ٹھیک ہیں، الیکشن کمیشن نے وہ انتخابات جو ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لیا اور اکبر ایس بابر کی درخواست مسترد ہوگی. یہ تاثر جاتا ہے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ ان کی وہ استدعا مسترد کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ جی دوبارہ سے انٹر پارٹی الیکشن کرایا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نگرانی میں. جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب مزید چانس دینے کو چونکہ تیار نہیں ہے تحریک انصاف کو، کیونکہ پہلے انہوں نے 1 سال کا ٹائم دیا تھا، اس 1 سال میں جو ہے وہ انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہوئے. اس کے بعد اب یہ دوسرا موقع دیا گیا تھا کہ جی 20 دن میں کروا دیں. تو 20 دن میں جو انٹر پارٹی نام کے الیکشن کے نام پہ ایک ڈرامہ ہوا کہ جی نہ تو کوئی ووٹنگ لسٹ بنی، نہ کہیں پر کوئی کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے، اور ایک اناؤنسمنٹ کر دی کہ جی فلانے بلا مقابلہ ہو گئے. اور اس میں جو جیل میں تھیں ہیں، بلکہ اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد وہ پنجاب کی صدر بن گئی، مفرور اشتہاری ملزم جو تھے علی امین گنڈا پور وہ کے پی کے صدر بن گئے. تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ مفرور اشتہاری ملزم نے یا جیل میں موجود خاتون نے اپنے کاغذات نامزدگی کہاں سے اور لیے اور کب داخل کرائے. تو یہ ساری چیزیں ایک بڑی کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ سارا کچھ ہی مطلب ایک الیکشن کمیشن کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی. تو خبر یہ تھی اصل، لیکن اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں جی یہ اس طرح تو نہیں چلے گا، اب مزید تو ہم ٹائم نہیں دے سکتے ان کو ایک دفعہ پھر الیکشن کرانے کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن اس کے خلاف کارروائی کرے گا. الیکشن کمیشن نے جواب طلب کر لیا کہ بتائیں جی آپ نے یہ کیسے کیا ہے. تو جو تیسری بار الیکشن کرنے کا موقع جو دیا جانے کے حوالے سے بات کی گئی تھی اکبر ایس بابر صاحب کی طرف سے، تو وہ استدعا مسترد کی گئی. لیکن خبر کیا تھی؟ اکبر ایس بابر کی انٹرا پارٹی کے الیکشن کے خلاف درخواست مسترد. اس سے یہ تاثر آتا ہے کہ جی الیکشن بھی ٹھیک ہے، اکبر ایس بابر ناکام ہو گیا، حالانکہ اس پہ جواب طلب کر لیا گیا. تو یہ بڑی باریک سمجھنے کی بات ہے. تو ایسی بڑی باریک وارداتیں جو ہیں وہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم کرتی رہتی ہے. اور یہ ایسی بڑی باریک واردات تھی کہ یہ بہت اسپریڈ ہوئی خبر، بہت پھیلی، کہ چنگے پلے سینئر جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا جی وہ تو اکبر ایس بابر کی درخواست تو مسترد نہیں ہوگی. تو میں نے ان کو کہا نہیں بھائی کس نے کہا آپ کو؟ انہوں نے کہا جی یہ خبر ہے جی. میں نے کہا کہاں دیکھیں جی یہ سما ٹی وی پہ چل رہی ہے، فلاں جگہ پہ چل رہی ہے، فلاں جگہ چل رہی ہے. میں نے تو سر پکڑ لیا، میں نے کہا یار عجیب واردات یہ لوگ ہیں. بہرحال انہی وارداتوں کے دم پہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ دم قدم قائم تھا، ان کا بھرم قائم تھا. تو جب یہ وارداتیں اب چونکہ ان کا کہتے ہیں ان کو ریورس گیئر لگ گیا ہوا ہے، پی ٹی آئی جس طرح مصنوعی طور پہ بنائی گئی تھی اس کو لپیٹا بھی اسی طرح جا رہا ہے. تو وہ پھر اب اس موقع پہ یہ کام ہو رہا ہے. اچھا ایک اور باریک واردات ہوئی، اور اس باریک واردات میں جناب بڑی شخصیات شامل ہیں. اب آپ کو بتائیں گے کل ایک ٹویٹ کیا کامران خان صاحب نے، آج کامران خان کے ساتھ والے، اور جن کی 25,000 ایکسکلوزیو خبریں تھیں جب وہ انہوں نے یہ شو شروع کیا تھا. یہ ٹویٹ ان کی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اسکرین پر. یہ جناب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اس میں انہوں نے لکھا کہ تھینک یو جنرل عاصم منیر
وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر، وزیر صنعت و تجارت گوہر اعجاز، وزیر انرجی پاور محمد علی۔ سالہ سال کے بعد الحمدللہ ملک میں معاشی بہتری کے ٹھوس آثار نظر آ رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کھل کر پاکستان کے معاشی پلان کی تعریف کر رہا ہے، روپے کی قدر سنبھلی ہے، ڈالرائزیشن رکی ہے، سمگلنگ کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے، ایف بی آر اصلاحات دکھا رہا ہے، گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ تھم گیا ہے، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کے اعتماد میں دن دگنی رات چوگنی بہتری آ رہی ہے، انڈیکس نگران حکومت کے زمانے میں 54% بڑھ چکا ہے، بزنس کمیونٹی اب ایک انجانے خوف میں مبتلا ہے، اور معاشی بہتری کا یہ سفر کہیں الیکشن کا طوفان بہا کر نہ لے جائے۔ الیکشن ہو جائیں مگر خدارہ ایس آئی ایف سی کی قیادت میں اس معاشی ٹیم کے سفر کو جاری رہنا چاہیے۔ پاکستانی کو تندرست و توانا معیشت کی ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بڑی ایک چیز کلیئر کٹ بتا دوں کہ یہ وہی کامران خان صاحب ہیں جو کمپلیٹلی تباہ ہوتی ہوئی پاکستان کی معیشت عمران خان کے دور میں تھی نا، تو اس میں آئے دن ایسی ٹویٹیں کرتے تھے، ویڈیو پیغامات ڈالا کرتے تھے کہ اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں، پاکستان ایسے راکٹ کی سپیڈ سے اوپر جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پورا انہوں نے اس کو زور لگایا کہ ان کے کسی طریقے سے کالے کو سفید دکھایا جا سکے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا پھر۔ تو اب یہاں پر بھی جب دیکھیں ذرا آپ ان کی ذرا دیکھیں کاریگری دیکھیں، انہوں نے شکریہ کس کا ادا کیا؟ جنرل عاصم منیر کا جو آرمی چیف ہیں، وزیر اعظم چونکہ انوار الحق کاکڑ ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، وزیر خزانہ، وزیر تجارت اور وزیر انرجی پاور، یعنی کہ 5 جو شخصیات ہیں ان کے سامنے انہوں نے اپنے کاغذ سیدھے کیے ہیں، اور کہ دیکھیں جی میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں، اور پھر یہ پوری کہانی دکھا گیا جی ایکسچینج، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے، معیشت میں بہتری آ رہی ہے۔ آخر میں جا کے انہوں نے ڈنڈی مار دی۔ اب ڈنڈی انہوں نے کیوں ماری یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ 7 فارمولہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ الیکشن سے بھاگ سکتے ہیں اور کیسے آپ اس الیکشن کو کنٹینیو کر سکتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کی قیادت میں اس معاشی ٹیم کے سفر کو جاری رہنا چاہیے، یعنی کہ الیکشن کی لوڑ نہیں ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ کہیں الیکشن کا طوفان اس کو بہا کر نہ لے جائے۔ تو جناب عرض یہ ہے کہ یہ جو معیشت میں بہتری کی خبریں آ رہی ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک کلیئر کٹ چیز واضح ہو چکی ہے کہ جی الیکشن ہو رہے ہیں، اور اگلی حکومت جو آئے گی اس کی معاشی پالیسی کیا ہوگی، اسی وجہ سے ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو یہ جتنا اشاریہ نظر آ رہے ہیں یہ سارے زمین بوس ہو جائیں گے۔ تو الیکشن کا جو ہونا ہے وہ اس معیشت کی بہتری کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، ان کو لگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اچھا اب یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ نہیں چاہ رہے الیکشن ہے، تو ان کی ٹویٹ سے واضح کہ یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو۔ اب الیکشن کون نہیں چاہتا کہ ہو؟ اب یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں نا، یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ جی پی ٹی آئی تو الیکشن چاہ رہی ہے، باقی ساری پارٹیاں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ خبر میں آپ کو دیتا ہوں اگلی جو ہے، لیکن ذرا پہلے بات کر لیتے ہیں کہ الیکشن سے فرار کون چاہتا ہے۔ الیکشن سے فرار جناب پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں اس وقت۔ تو ایک تو پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے اندر واحد پارٹی ہے جس کو امیدوار میسر نہیں ہے، مجبوراً وہ کچھ وکلاء کو ٹکٹ دے رہے ہیں، لیکن کتنے کے دے لیں گے؟ پھر سچویشن یہ ہے کہ ان کی پارٹی کا اس وقت الیکشن لڑنے کا ماحول نہیں ہے، تو ان کے پاس ایک ہی بہتر آپشن ہے کہ وہ ایک پروپیگنڈا کریں کہ جی ہم چونکہ الیکشن میں جیت رہے تھے، ہمارے خوف سے الیکشن نہیں ہوئے، تو کسی بھی طریقے سے یہ الیکشن ملتوی ہو جائیں تو ایک جسے کہتے ہیں نا وہ عزت بچ جائے، تو اس کی یہ وجہ۔ اور دوسری میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ وجہ بتاتا ہوں جی۔ دوسری امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ ذرائع کا یہ کہنا ہے جناب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ چونکہ جیل میں موجود ہیں، لیکن ان کے آپ کو پتہ بڑی عقیدتیں اور محبتیں ہوتی ہیں، یہ جو ہے ستاروں کے علم والے اور علم نجوم والے۔ تو وہ جناب کسی نے عمران خان صاحب کو بتایا مبینہ طور پہ کہ خان صاحب آپ کے ستارے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ جیل سے جب نکلیں گے تو سیدھے وزیر اعظم اس میں جا کے آپ کی بریک لگے گی، تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ابھی فوری طور پہ الیکشن نہ ہوں۔ تو پھر یہ ایک سارا ڈرامہ سٹیج کیا گیا ہے۔ جتنے عمران خان صاحب کے حمایتی، چاہے وہ جرنلزم کے اندر لوگ ہیں چاہے باہر کے لوگ ہیں، وہ تمام ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں کہ الیکشن بھی نہ ہو، الیکشن نہ کرانے کے مدعا بھی کسی طریقے سے دوسروں کے اوپر ڈل جائے، اور جو ہے وہ پھر خان آئے گا اور پھر خان وزیر اعظم بن جائے گا۔ تو بھائی جان بات ہے سیدھی، پچھلے ولاگ میں نے بتا دیا ہے، جو بڑے گھر والے لوگ ہیں نا ان سب نے صاف پیغام دے دیا تمام پارٹیوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو، کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہونا ہے، الیکشن نہیں رک سکتا بھائی، پہلی بات۔ دوسری بات ہے آپ چاہے معیشت کے بہانے ڈلوا کے عمران خان سے ٹویٹیں کروائیں، چاہے آپ جو کوئی اور بات کر کے آگے پیچھے کرنے کی کوشش کریں کہ جی وہ تو نواز شریف ڈرا ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان ڈرا ہوا ہے، آصف زرداری ڈرا ہوا ہے تو وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں،
کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا جی، الیکشن سے بھاگنے کی کوشش صرف پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، اور اس کی دو وجوہات میں نے آپ کو میں بتا دی. ایک تو وہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور دوسری کہ جو یہ ستاروں کا علم ہے. اب مطلب یہ بیڑا غرق کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ یار جس ملک میں 3.5 سال یا 3.25 سال وزیر اعظم کے لیول کا آدمی، وزیر اعظم کے عہدے پہ موجود آدمی سارے حکومتی فیصلے ستاروں کے علم سے کرتا رہا ہو، تو بیڑا تو غرق ہونا ہی ہے. پھر جب وہ اقتدار سے اتر جاتا ہے تو وہ اسی لیڈر نہیں بنتا، اس لیے کہ ستاروں کے علم کہہ رہا ہے کہ نہیں. پھر ستاروں کے علم کے چکر میں آپ ادھر اسمبلیوں سے بھی استعفے دیتے ہیں، آپ صوبوں کی حکومتیں بھی توڑتے ہیں، اور آخر کہاں جا بیٹھے؟ جیل جا بیٹھے. اب جیل میں نئے لارے میں لگ گئے ہیں کہ جی میں جیل سے نکلوں گا تو سیدھا وزیر اعظم ہاؤس جاؤں گا. تو ایسی کوئی کہانی نہیں ہے جی. اب کر لیں پھر جو آپ نے مرضی کرنا. تو بیڑا غرق جتنا ملک کا ہونا تو ہو چکا ہے، اب انشاءاللہ پاکستان کا بیڑا غرق نہیں ہونے دیا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.